अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहाँ ज़ेब। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बादशाह ने अपने वज़ीर को आधी सल्तनत देने की पेशकश की, लेकिन साथ उसने एक शर्त भी रख दी कि 1 माह के अंदर अंदर 3 सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, बसूरत दीगर फिर सज़ाए मौत कबूल करनी पड़ेगी। अब वज़ीर ने आधी सल्तनत के लिए फ़ौरन शर्त कबूल कर ली, जिसके बाद फिर बादशाह ने सवाल किए कि पहला सवाल ये था कि दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है, दूसरा सवाल ये था कि दुनिया का सबसे बड़ा धोखा क्या है, और तीसरा सवाल कि दुनिया की सबसे मीठी चीज़ क्या है। वज़ीर ने तो ये सुनते ही सल्तनत के बड़े बड़े दानिश्वरों को जमा किया, घंटों बल्कि दिनों तक खूब बहस मुबाहिसे हुए, लेकिन दानिश्वर किसी एक नतीजे या किसी एक राय तक नहीं पहुंच सके। जो कुछ आरा सामने आई उस पर वज़ीर मुतमईन नहीं हुआ। अब जूं जूं वो डेडलाइन करीब आती गई, वज़ीर पर सज़ाए मौत का खौफ मंडलाने लगा। फिर एक दिन वो इसी खौफ के आलम में भेस बदल कर वहाँ से फ़रार हो गया। चलते चलते रात हो गई। इसी दौरान उसको एक किसान नज़र आया जो खुरपे से ज़मीन खोद रहा था। वो कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा। वज़ीर दौड़ा दौड़ा किसान के पास पहुंचा और फौरी उसके सामने अपनी मुश्किल बयान की। अब वज़ीर की किस्मत अच्छी थी कि वो किसान बहुत पहुंचा हुआ था, उसके पास तीनों सवालों के जवाब थे। अब किसान ने कहा, दुनिया की सबसे बड़ी जो सच्चाई है वो मौत है, और दुनिया का सबसे बड़ा धोखा ज़िंदगी है। अच्छा, जब तीसरे सवाल की बारी आई ना तो वो चुप हो गया, जिससे वज़ीर की फिर जो बेचैनी थी वो मज़ीद बढ़ गई। फिर जिसकी शिद्दत में उसने किसान को आधे इनाम की ही पेशकश कर दी। इतने में एक कुत्ता आया और किसान के प्याले में रखा हुआ जो दूध था उसमें से आधा दूध पीकर चला गया। तो किसान ने वज़ीर से ये कहा कि मुझे आधी सल्तनत नहीं चाहिए, बस तुम इस बचे हुए दूध को पी लो। पहले तो वज़ीर ने बड़ी कराहियत महसूस की, और फिर अपनी मौत के खौफ और पीछा करने वाले जासूसों के डर से उसने वो दूध पी लिया। जिसके बाद फिर किसान ने कहा कि दुनिया की सबसे मीठी चीज़ जो है वो इंसान की गरज है, जिसके लिए तो भाई वो कुछ भी कर सकता है। अब वैसे तो ये पुराने ज़माने की हिकायत है, जिसके रहन सहन से लेकर सियासी निज़ाम तक अब सब कुछ बदल गया है। लेकिन अगर कुछ नहीं बदला ना तो वो 2 चीज़ें हैं, एक इन 3 सवालों का जवाब, और दूसरा दुनिया में मौजूद बादशाहों, वज़ीरों और वुज़राए आज़मों का चलन। हालांकि ज़माने के तकाज़े बदल गए हैं, बड़े बड़े इनकलाब आ गए हैं, जमहूरियत और इंसानी हुकूक के चार्टर बन गए हैं, लेकिन आज भी ताकतवर हुक्मरानों में पुराने बादशाहों की ख्वाहिशात और उनके इरादों की झलक दिखाई देती है। अच्छा, गुज़िश्ता दिनों ये पे दर पे कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं जिससे मौजूदा दौर के ताकतवर हुक्मरानों की ख्वाहिशात और उनके जो इरादे हैं उसकी भरपूर अक्कासी होती है। तो आज के इस व्लॉग में मैं कुछ ऐसी ही डेवलपमेंट्स आपके सामने रखूंगी जिससे आज की हकीकतों, धोखों और कुत्ते का आधा छोड़ा हुआ दूध पीने वाले लोगों की गर्ज भी वाज़ेह हो जाएगी। तो फिर आगाज़ आज की दुनिया की सबसे बड़ी बादशाहत या फिर सुपर पावर अमेरिका से करते हैं, जहाँ पे सदर ट्रंप ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार की गई अपनी एक वीडियो शेयर की है, जिसमें वो ख़ुद को किंग ट्रंप के रूप में दिखा रहे हैं। सर पे मोतियों से जुड़ा सोने का उन्होंने ताज पहना हुआ है और मिज़ाइलों से लैस एक फाइटर जेट में वो बैठे हुए हैं, जिस पर ट्रंप वो लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि वो किसी अहम मिशन पर रवाना हुए हैं, लेकिन फिर पीछे बैकग्राउंड में मशहूर गाने डेंजर जोन का म्यूज़िक चल पड़ा, जिसके बाद फिर फाइटर जेट से मखसूस मवाद निकलता है और चौकों चौराहों पर मौजूद जो मुजाहिरीन हैं उन पर जाकर गिरता है, उनको उसमें नहला देता है। अब CNN ने तो ये खबर ब्रेक करते हुए यहाँ तक कह दिया है कि मसनूई जहानत से तैयार हुई वीडियो में सदर ट्रंप ने मुजाहिरीन पर वर्चुअली इंसानी गंदगी फेंकी है, क्योंकि वो तनकीद को बर्दाश्त ही नहीं करते। इसका फौरी रद्द अमल देते हैं, क्योंकि मुजाहिरीन भी इसी काम में मसरूफ़ थे। अब वैसे तो ये AI जनरेटेड वीडियो है जिसका हकीकत से तो खैर कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन इससे एक जो माइंड सेट है उसका साफ इजहार होता है जो उन मुजाहिरीन के ख़िलाफ़ है, जो हफ्ते के रोज़ पूरे अमेरिका में नो किंग्स के नाम से मुनक्किद मुजाहिरों पर सड़कों में निकले और ये कहते हुए कि सदर ट्रंप की सोच आमराना है और हुकूमत में
کرپشن ہے۔ ان پروٹیسٹ کے آرگنائزرز کے مطابق پورے امریکہ میں 2600 چھوٹی بڑی ریلیاں نکلیں جن میں مجموعی طور پہ 70 لاکھ لوگوں نے شرکت کی۔ اب ماہرین کے مطابق اس سے امریکہ میں بڑھتی ہوئی بے چینی کا اظہار ہوتا ہے جو کہ صدر ٹرمپ کے اقدامات کے باعث مختلف طبقات میں پائی جاتی ہے، جن میں سیاسی مخالفین کے خلاف مقدمات، امیگریشن پر سخت کارروائیاں اور شہروں میں نیشنل گارڈز کی تعیناتی شامل ہے۔ اچھا، پھر یہ وہ اقدامات ہیں جو صدر ٹرمپ نے جرائم سے نمٹنے کے لیے ناگزیر قرار دیے تھے۔ اب یہ دیکھ کر نا مجھے ایسا لگا کہ جیسے امریکہ میں پاکستانی حکومت کے خلاف کوئی مظاہرہ ہو گیا ہے، کیونکہ یہاں پر بھی تو سیاسی مخالفین کے خلاف مقدمات ہیں، پھر افغان مہاجرین کی ڈیپوٹیشن کا جو مسئلہ ہے وہ بھی چل رہا ہے، جرائم کے خاتمے کے لیے فیڈرل فورسز کا کردار وہ بڑھانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ویسے اب حقیقت میں تو اس سے پاکستان کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یوں لگا جیسے کہ صدر ٹرمپ بھی ہارٹ اسٹیٹ کے بیانیے سے متاثر ہو گئے ہیں۔ مگر ایک بہت بڑا فرق سامنے آیا، چونکہ امریکہ کے مظاہرین میں بڑے پیمانے پر والدین اپنے چھوٹے بچوں کو لے کر نکلے گھروں سے، بزرگ شہریوں اور لوگوں نے اپنے پیٹس کے ساتھ ان مظاہروں میں شرکت کی، لیکن ایک بھی آپ دیکھیں کہ ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا، نہ کوئی آنسو گیس کی شیلنگ، نہ کوئی لاٹھی چارج، نہ کوئی فائرنگ، نہ آپریشن کلین اپ۔ البتہ صدر ٹرمپ نے ایک ورچوئل آپریشن ڈرٹی اپ کیا جس سے زیادہ امریکی نظام میں شاید وہ کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے۔ اب صدر ٹرمپ کے رد عمل میں پائے جانے والی شدت اور مظاہرین کے لیے ان کے جذبات جو ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن یہ امریکی نظام کی مضبوطی کی نشانی ہے کہ لاکھوں لوگوں کا ایک ہی دن نکلنا، اور رپورٹڈلی یہ امریکی صدر کے خلاف ممکنہ طور پہ سب سے بڑا ایک روزہ احتجاج تھا، جس میں آپ نے دیکھا کہ ایک گملہ تک نہیں ٹوٹا، کسی کے خلاف کوئی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی، احتجاج سے پہلے حفاظتی گرفتاریاں اور چھاپے بھی نہیں پڑے۔ اچھا، پھر احتجاج کے بعد کسی کے خلاف دہشت گردی کا کوئی مقدمہ قائم نہیں ہوا، جو عام طور پہ آپ نے دیکھا ہے نا کہ ہمارے یہاں تو ہوتا ہے۔ خیر، اب امریکی عوام تو صدر ٹرمپ کو بادشاہ کے روپ میں نہیں دیکھنا چاہتی، لیکن ہمارے حکمرانوں کا تو جناب ایسا لگتا ہے کہ بس نہیں چل رہا کہ کسی طرح وہ صدر ٹرمپ کے سر پر نوبیل امن انعام کا قلہ پہنا دے، اور اگر نوبیل کمیٹی ہماری جورسڈکشن میں ہوتی تو وہ جوڈیشل کمیشن کی طرح راتوں رات اس کی تشکیل ہو جاتی، مگر مشکل یہ ہے کہ بس نہیں چلتا کہ صدر ٹرمپ کو دنیا میں امن کا سب سے بڑا ضامن بنا کر پیش کریں۔ حالانکہ جو حالیہ غزہ جنگ بندی کا ڈھول پیٹا گیا اور یہاں پاکستان میں یوم تشکر کا اعلان تک کیا گیا، لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ غزہ پر اسرائیل کی بمباری بدستور جاری ہے اور امدادی قافلوں کو بھی روک دیا گیا ہے۔ اب تک اسرائیلی ایئر سٹرائکس میں 20 سے زائد شہادتیں ہو چکی ہیں، لیکن شاید فلسطینیوں کا خون وہ سب سے سستا ہے۔ بہرحال بات ہو رہی تھی بادشاہت کی۔ امریکہ میں ویسے تو کوئی بادشاہت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ صدر ٹرمپ کی پالیسیوں کو بادشاہانہ قرار دے کر احتجاج کر رہے ہیں۔ اب وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس کے لیے بادشاہت کو سمجھنا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ بادشاہت کے زمانے میں رعایا پر 3 طرح سے حکومت کی جاتی تھی۔ نمبر 1، فوجی طاقت اور قوت سے، تاکہ لوگوں میں ڈر اور خوف رہے اور وہ بادشاہ کے وفادار رہیں اور اس کے جو احکامات ہیں اس پر عمل کریں۔ اچھا، پھر دوسری صورت میں بادشاہ اپنی فیاضی، عدل و انصاف کا اظہار کرتے ہوئے رعایا کو سہولتیں فراہم کرتا ہے، لیکن یہ بادشاہ کا احسان ہوتا ہے، رعایا کا حق نہیں کہ وہ سہولتوں کے لیے مطالبہ کرے۔ اور پھر تیسرا طریقہ درباری کلچر کے ذریعے، جس میں رسومات اور ادب و آداب کے اصول ہوتے تھے، رعایا کو اس کلچر کے تسلط میں لا کے ذہنی طور پہ شاہی نظام کا پابند کر دیا جاتا تھا۔ اچھا، پھر جیسا کہ انگریزوں نے یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ رائج کیا جو، اور وہ اتنا رچ بس گیا کہ آج ان کے جانے کے بعد بھی ہمارے کلچر سے یہ چیزیں نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ آج بھی صاحب بہادر کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں، جبکہ حکمرانوں سے اختلاف پر عام لوگوں کے ساتھ پھر ریاست کے باغیوں جیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ اب جب سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے فیڈرل سطح پر اجلاس کا بائیکاٹ کیا ہے اور ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ بھئی پہلے عمران خان سے ملاقات کروائیں تاکہ جو پالیسی گائیڈ لائن ہے وہ لوں، تو اس وقت سے
وفاقی حکومت پھر سہیل آفریدی کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئی ہے۔ انہیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ وفاق کی پالیسی سے اختلاف کا مطلب بغاوت سمجھا جائے گا۔ انہیں باور کروایا جا رہا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کا فیصلہ ہو چکا ہے، جبکہ حکومتی حلقوں کا کہنا یہ ہے کہ وزیر اعظم، فیلڈ مارشل اور وزرائے اعلیٰ کے اجلاس میں شرکت نہ کر کے سہیل آفریدی نے بلیک میلنگ کی ہے، لہٰذا اب یہ بلیک میلنگ نہیں چلے گی، کیونکہ حکومت کے پاس بے پناہ طاقت ہے جس کی بنیاد پر وہ اپنی بات کو منوانا جانتی ہے۔ اس لیے اگر عمران خان کو رہا کروانا ہے تو پھر بات چیت کا ہی راستہ اپنانا ہوگا۔ لیکن جناب یہ کوئی بھی نہیں بتاتا کہ یہ جو مذاکرات یا جو بات چیت ہے وہ کس سے کی جائے؟ اس وزیر اعظم سے جو ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کی جیل میں موجود پارٹی لیڈر سے ملاقات کا اختیار بھی نہیں رکھتا، باقی رہ گئے اختیار والے۔ تو حکومتی حلقوں کے مطابق وہ کسی طور بھی عمران خان سے براہ راست بات نہیں کریں گے۔ تو پھر بتا دینا کہ مذاکرات پھر کس سے کیے جائے؟ ویسے حکومتی حلقوں کی یہ جو باتیں ہیں نا، یہ سن کر مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا۔ کہتے ہیں کہ جنگل کا بادشاہ شیر وہ چھٹی پر جاتے ہوئے بندر کو بادشاہ بنا گیا، پھر ایک دن جنگل میں آگ لگ گئی تو تمام جو جانور تھے وہ قائم مقام بادشاہ یعنی کہ بندر کے پاس پہنچ گئے، جنہیں دیکھتے ہی بندر درختوں کے اوپر چھلانگے لگانے لگا۔ سب نے پوچھا بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا جو آتا ہے وہی تو کر رہا ہوں، اور کیا کروں؟ تو اب حکومتی حلقوں میں بھی تو وہی کچھ ہو رہا ہے جو ان کو آتا ہے۔ لیکن وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ایک بار پھر یہ واضح کیا ہے کہ خیبر پختونخوا کے عوام کی زندگی اور ان کے مستقبل کا فیصلہ صوبے کے لوگ خود کریں گے۔ ایکس اکاؤنٹ پر جاری جو ان کا بیان تھا اس میں کہنا ان کا یہ ہے کہ کسی کو بھی بند کمروں کے فیصلوں کو عوام پر مسلط کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پھر اس حوالے سے وزیر اعلیٰ کے پی نے ایک بڑے عملی اقدام کا اعلان کیا، کہا کہ 25 اکتوبر کو ضلع خیبر میں سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کے قبائلی عمائدگین، مشیران اور نوجوانوں کا بڑا امن جرگہ منعقد کیا جائے گا، جس کے بعد پھر اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت عمران خان کے نظریے اور صوبے کے مفاد کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ اب عمران خان کا نظریہ اور صوبائی حکومت کا خیال یہ ہے کہ امن و امان کے مسئلے کا حل مذاکرات سے ہی نکل سکتا ہے، اسی میں عوامی مفاد ہے۔ آپریشنز جو ہیں وہ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے، کیونکہ اس سے پھر کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے جس سے عام لوگوں کا نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ اب دیکھا جائے تو دوحہ میں مذاکرات کے ذریعے ہی پاکستان اور افغانستان کے درمیان مسائل کو حل کرنے پر اتفاق ہوا ہے، جس میں قطر اور ترکیہ کی جانب سے سہولت کاری کی گئی ہے۔ پھر قطر کی وزارت خارجہ نے اعلامیہ جاری کیا جس کے مطابق دونوں ممالک فوری جنگ بندی، دیر پا امن اور باہمی استحکام کے لیے طریقہ کار وضع کرنے پر راضی ہو گئے ہیں۔ اس کی روشنی میں پھر اگلی فالو اپ میٹنگ ٹرکی میں ہوگی، جس میں سیز فائر کے تسلسل اور قابل بھروسہ نفاذ کو یقینی بنانے پر غور ہوگا۔ اب قطر کی طرف سے جو جاری اعلامیہ ہے اس میں لفظ دہشت گردی وہ ایک بار بھی نہیں آیا۔ یقیناً یہ اعلامیہ پاک افغان جو رضامندی ہے اسی سے جاری ہوا ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ حساسیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اعلامیے میں افغان سرزمین سے دہشت گردی کی بات نہیں لکھی گئی، لیکن مجھے یقین ہے کہ پاکستانی وفد نے اسے بھرپور طریقے سے اٹھایا ہوگا، چونکہ خواجہ آصف نے ایکس اکاؤنٹ پر جاری اپنے بیان میں یہ کہا کہ قطر معاہدے سے پاکستان کی سرزمین پہ افغانستان سے دہشت گردی کا سلسلہ فی الفور بند ہوگا، دونوں ہمسایہ ممالک ایک دوسرے کی سرزمین کا احترام کریں گے، الحمدللہ۔ چلیں اب یہ مذاکرات ہی کی برکت ہے کہ خواجہ آصف کو بھی الحمدللہ کہنے کا موقع ملا، ورنہ کچھ دن پہلے تک تو وہ نعوذ باللہ کہہ کر حملوں کی دھمکیاں اور مذاکرات سے صاف انکار کر رہے تھے۔ ویسے اس مسئلے پر دونوں ممالک کے درمیان جو بات چیت کا سلسلہ ہے وہ تو سالوں سے جاری تھا، فرق یہ ہے کہ پہلے دو طرفہ معاملہ تھا، اب ثالث وہ بیچ میں پڑ گئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ پاکستان کا مقصد جو ہے وہ افغانستان پر قبضہ تو نہیں ہے، پاکستان صرف یہ چاہتا ہے کہ افغان سرحد پر موجود ان تنظیموں کے خلاف کارروائی کی جائے جو پاکستان میں دہشت گردی کرتی ہیں۔ دوسری طرف پھر افغانستان نے یہ بھی الزام لگایا ہے کہ پاکستان میں موجود داعش افغان طالبان کے لیے مسئلہ پیدا کر رہی ہے، شاید پھر اسی وجہ سے اعلامیے میں دہشت گردی کا لفظ نہیں آیا۔ اچھا، اب پھر یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ پہلے اعلامیے میں قطر نے دونوں ممالک کے بارڈر کا ذکر کیا، جس کے بعد پھر دوسرا اپڈیٹڈ اعلامیہ جاری کیا گیا جس میں لفظ بارڈر بھی نکال دیا گیا۔ کیوں؟ تو کیا
اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان ڈیورنٹ لائن کو بارڈر نہیں مانتا. اب اس کی وضاحت تو ظاہر ہے کہ حکومت پاکستان کو کرنی چاہیے، لیکن افغان سرزمین سے دہشت گردی کا لفظ کیوں نہیں لکھا گیا، جو کہ پاکستان کے وزیر کہہ رہے ہیں. تو اب ہو سکتا ہے کہ حساسیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اعلامیے میں افغان سرزمین سے دہشت گردی کی بات نہیں لکھی گئی. اب اگر دونوں ممالک اچھے پڑوسیوں کی طرح دہشت گردی کے مسئلے پر اتفاق رائے کر لیں تو پھر اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے. اچھا، پھر دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف نے بھی قطر کا جو معاہدہ ہے اس کا خیر مقدم کیا ہے، جس کو خواجہ آصف نے سراہا، لیکن الزام بھی لگا دیا کہ پاکستان تحریک انصاف پاک افغان واقعات کو اپنے کاروبار کے تناظر میں دیکھتی ہے. اب پتہ نہیں یہ کہنے سے ان کی مراد کیا ہے. شاید وہ ڈی جی ISPR کے بیان کا ریفرنس دے رہے ہیں جس میں جرائم اور سیاست کے نیکسس کی بات کی گئی تھی، جس کے بعد پھر خواجہ آصف نے وہ محلے کے تھڑے پر بیٹھے لگائی بجائی کرنے والوں جیسا ہی کام کیا ہے. کہتے ہیں کہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو، یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کو، شہداء کی قربانیوں اور دہشت گردی کے خلاف پاک فوج کی جنگ میں یکجہتی کی توفیق دے. اب بتائیے کہ اس بات پہ پھر کیا کہا جائے. وزیر دفاع زور کس بات پر دے رہے ہیں؟ پاک فوج کی جنگ میں یکجہتی پر. ویسے یہ پہلا وزیر دفاع دیکھا ہے جو کسی جنگ کو ایک ادارے کی جنگ قرار دے رہا ہے، جبکہ ادارہ ہر طرح سے یہ باور کرانے کی کوشش کر رہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ اس ملک کی جنگ ہے. تو جناب یہ ہے رعایا پر بادشاہت کا تیسرا طریقہ، درباری کلچر کا فروغ، جس کی پریکٹس کرتے کرتے خواجہ آصف اب ریٹائرمنٹ کے قریب آ گئے ہیں. لیکن وہ کیا ہے کہ پرانی عادتیں چھوٹتی نہیں ہیں. موصوف نے افغانستان سے جنگ کے، آپ کو یاد ہے نا کہ بڑے دھواں دھار بیانات دیے. ویسے اس کام پہ جو دیگر وزراء تھے وہ بھی لگے ہوئے تھے، لیکن بطور حکومت اس جنگ کے جو فوری اثرات ہیں ان کی کوئی پیش بندی نہیں کی گئی. ملک میں افغان سپلائی متاثر ہونے کی وجہ سے ٹماٹر کی قیمت 500 روپے فی کلو ہو گئی ہے، لیکن حکومت کو تو فرصت ہی نہیں ہے کہ وہ اس جانب بھی دیکھ لیں. اب کیا یہ جو ٹماٹر کی سپلائی ہے وہ بھی فوج نہیں بحال کرنی ہے؟ لیکن حکومت کی تو ترجیحات ہی اور ہیں. گزشتہ روز میاں محمد نواز شریف اسلام آباد سے لاہور پہنچے، جہاں بھائی اور بیٹی کے ساتھ ان کی اہم ملاقات ہوئی. اچھا، ویسے میرا نہیں خیال کہ اس میں مہنگائی یا پھر ٹماٹر پہ کوئی بات ہوئی ہوگی. کہا جاتا ہے کہ نومبر کے مہینے میں ہونے والے اہم فیصلوں پر اس وقت مشاورت جاری ہے. اور اس حوالے سے گزشتہ روز جو سینئر صحافی ہیں سہیل وڑیچ، ان کا ایک کالم شائع ہوا جس کا عنوان نونی سیاسی بساط، یعنی کہ نون لیگ کی سیاسی بساط، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سروائیول موڈ میں ہے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں ختم ہو چکی ہے اور پیپلز پارٹی کے پاس اب ایسا کوئی فارمولا، لیڈر یا بیانیہ بھی نہیں ہے جس کی بنیاد پر یہ پنجاب میں دوبارہ قدم جما سکے. لہٰذا اس صورتحال میں نون لیگ کے لیے میدان خالی ہے، جس کا فائدہ اٹھانے کے لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ نون لیگ نے اسٹیبلشمنٹ کا جو بیانیہ ہے وہ گلے لگا لیا ہے. اور بیانیہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ملک دشمن ہے، فوج مخالف ہے. اس نے 9 مئی کو چند ججز اور جرنیلوں کے ساتھ مل کر انقلاب لانے کی کوشش کی. بلکہ سہیل وڑیچ کے مطابق اب تو یہ دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ حالیہ پاک بھارت جنگ کے دوران بھی تحریک انصاف کا منصوبہ تھا کہ اڈیالہ جیل توڑ کر پہلے عمران خان کو رہا کروایا جائے گا، پھر GHQ پر حملہ کیا جائے گا. اب پتہ نہیں کہ سہیل وڑیچ صاحب یہ دور کی کوڑی کہاں سے لائے ہیں اور وہ اسے کیسے بیچیں گے. بہرحال کالم نگار کے مطابق نون لیگ کی منصوبہ بندی میں یہ واضح ہے کہ مستقبل قریب میں تحریک انصاف سے کسی قسم کی مفاہمت نہیں ہوگی، لہٰذا عمران خان کی رہائی کا دور دور تک کوئی امکان نہیں ہے. اس لیے نون لیگ کے لیے پنجاب کا میدان کھلا ہے. لیکن ایک مسئلہ ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ نون لیگ میں ہوا کیسے بھری جائے، پارٹی کی تنظیم کیسے کھڑی کی جائے اور اپنا ووٹ بینک کیسے تخلیق کیا جائے. اچھا، یہ سن کر مجھے اسکول کے دور میں اردو کی کتاب کا ایک مضمون یاد آ گیا جس کا عنوان تھا چوہوں کی مجلس، جس میں سب نے اس خطرے سے آگاہ رہنے پر اتفاق کیا، لیکن مسئلہ اٹھ گیا کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا. خیر، پنجاب کا میدان فتح کرنے کے لیے اب یہ طے ہوا ہے کہ صوبے میں مرحلہ وار بلدیاتی انتخابات کروائے جائیں. پھر جیسے ضیاء، ایوب اور مشرف نے بلدیاتی نظام سے اپنی سیاسی نرسریاں تیار کی تھیں،
نون لیگ بھی ویسا ہی کرے گی۔ اس طرح 1 لاکھ سے زائد بلدیاتی نمائندے نون لیگ کے نئے سیاسی سپاہی ہوں گے۔ واہ جی واہ، کیا پلان ہے۔ ویسے یہ سیاستدان کیا واقعی اتنے بھولے ہوتے ہیں یا پھر بھولا بننے کی کوشش کرتے ہیں؟ اب جو لوگ بلدیات کا میلہ سجائیں گے، سیاہ کو سفید اور تیتر کو بٹیر بنا کر نتائج نکالیں گے، کیا وہ اس کا پکا پکایا پھل وہ مسلم لیگ نون کی جھولی میں ڈال دیں گے؟ لیکن بہرحال نون لیگ کو خدشہ جو ہے وہ کچھ اور ہے، اور سہیل وڑائچ صاحب کے مطابق خدشہ یہ ہے کہ کہیں بلدیاتی الیکشن ہوئے تو اس میں پاکستان تحریک انصاف کو دوبارہ سانس لینے کا موقع مل سکتا ہے۔ شاید 8 فروری کا سرپرائز اب بھی نون لیگ کے حواس پر سوار ہے، لہٰذا پھر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ بھارت کی طرح مرحلہ وار انتخابات کروائے جائیں گے۔ پہلے سب سے زیادہ غیر سیاسی اور محفوظ اضلاع میں بلدیاتی الیکشنز ہوں گے، جن کو مرحلہ وار دوسرے اضلاع میں منعقد کیا جائے گا، اور سیاسی جماعتوں کا براہ راست مقابلہ کروانے کے بجائے اجتماعی کامیابی کا فارمولہ اپنایا جائے گا۔ ہر یونین کاؤنسل میں 9 ممبران منتخب ہوں گے جو پھر چیئرمین کا انتخاب کریں گے۔ اچھا، پھر یہی فارمولہ جو ہے وہ جنرل ضیاء نے اپنایا تھا، جس کے تحت پھر 79 اور 83 کے بلدیاتی الیکشنز ہوئے تھے، اور ان بلدیاتی الیکشن سے مائنس پاکستان پیپلز پارٹی آنے والی نئی سیاسی جو نرسری ہے وہ وجود میں آئی تھی، جس سے پھر 85 کے غیر سیاسی جو جنرل الیکشنز ہیں ان میں نئی قیادت وجود میں لائی گئی تھی، جس سے ایک پولیٹیکل پارٹی وجود میں آئی تھی، جسے پھر میاں محمد نواز شریف کی جھولی میں ڈال دیا گیا۔ تو اب ان کی بیٹی کے لیے ایسی ہی ایکسرسائز کرنے کا ارادہ ہے، چونکہ سہیل وڑائچ کے مطابق نومبر کے بعد ملک میں واضح سیاسی سمت نظر آنا شروع ہو جائے گی، اور اس حوالے سے جو باتیں طے ہیں ان میں تحریک انصاف کا مائنس ہونا، اتحادی حکومت کا تسلسل اور معیشت پر فوکس ہے۔ لیکن جو ابھی تک طے نہیں ہو سکا وہ یہ کہ اگلے سیٹ اپ کا وزیر اعظم کون ہوگا، مریم بلاول یا پھر کوئی اور، جبکہ دوسرا جو اہم معاملہ ہے وہ عمران خان کی زندگی اور سیاسی مستقبل کا ہے۔ اچھا، جب میں نے یہ پڑھا تو سوچا کہ کیا اب زندگی کے فیصلے بھی انہوں نے ہی کرنے ہیں، لیکن پھر خیال آیا کہ بادشاہ تو ایسے ہی سوچتے ہیں۔ بہرحال 2 دیگر اہم فیصلے جو ہیں وہ یہ کہ کیا محدود سیاست اور آزادیوں سے ملک کا جمہوری تاثر برقرار رہ سکے گا، اور کیا اس طرح کے انتظامی اور عدالتی ڈھانچے کی موجودگی میں کوئی بیرونی سرمایہ کار یا دوست ملک پاکستان میں سرمایہ لگانا محفوظ تصور کرے گا یا نہیں۔ چلے شکر ہے کہ یہ خیال بھی کہیں نہ کہیں تو موجود ہے، لیکن نومبر میں ان سوالوں کا جواب کیوں ملے گا؟ کیونکہ بھائی نومبر جو ہے اس میں ایک عدد نوٹیفیکیشن کا معاملہ وہ کلیئر ہو جائے گا، جس کے لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ پوری بساط بچھائی گئی ہے۔ اس حوالے سے کم از کم ایک بات تو ویسے کھل کر سامنے آ گئی ہے، جس کا اشارہ میں نے اپنے ایک گزشتہ ولاگ میں دیا تھا کہ اب سپریم کورٹ بار کا الیکشن جیتنے والے حکومتی جو گروپ ہے اس کے سربراہ احسن بھون نے مطالبہ یہ کیا ہے کہ 27ویں ترمیم کے ذریعے آئینی عدالت قائم کی جائے گی اور ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر 70 سال کرنی چاہیے۔ اب یہ وہی موصوف ہیں جن کی نوکری عمران خان کے خلاف رجیم چینج آپریشن سے شروع ہوئی تھی، اور وہ اب جوڈیشل کمیشن کے ممبر ہیں اور ججز کے انتخاب میں ووٹ دیتے ہیں، لیکن اپنے ایک پاؤ گوشت کے لیے آئین کو قربان کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اب ایک طرف شریف خاندان کی بادشاہت کا سوال ہے تو دوسری طرف نوکری پیشہ لوگوں کی خواہشات ہیں۔ تو اب اس میں ملک کے ساتھ مزید کیا ہوتا ہے یہ تو پھر وقت آنے پر ہی پتہ چلے گا، لیکن آج کے ولاگ کے آغاز میں نے جس حکایت کا ذکر کیا تھا تو میں اختتام بھی آج ان 3 بنیادی سوالوں کے جواب سے کروں گی کہ موت سے بڑی کوئی سچائی نہیں، زندگی سے بڑا کوئی دھوکہ نہیں، لیکن اس کے باوجود انسان غرض کے لیے کچھ بھی ہر وقت کرنے کو تیار رہتا ہے۔ آپ اپنا خیال رکھیے اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔